औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली ज़िलहिज्जा है आज, इस्लामी डेट है और मंडे का भी दिन है। दुआओं के साथ पहले आगाज़ करना चाहूँगी आपका, हम सब का परवरदिगार हर सुबह खैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान, रिज़्क़ की, सेहत की, औलाद की, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं भी बिराइमा कसद का दूर हो, आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप लोग? आज जैसे अर्ज़ किया कि पहली ज़िलहिज्जा है और जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का आज अक़द सानी हुआ था। दो जगह हुआ है, कहते हैं अर्श पे भी हुआ और फ़र्श पे भी हुआ। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं मुबारकबाद देना भी चाहूँगी अपने वक्त के इमाम की खिदमत में भी। आज इस खुशी के मौके पे परवरदिगार से दुआ करती हूँ कि मौला जो बच्चियों के लिए परेशान है, इस अक़द अज़ीम का वास्ता मेरे मौला उन बच्चियों के लिए बेहतरीन बर का इंतज़ाम कर। बच्चे और बच्चियाँ दोनों जो जहाँ जहाँ आज इस खुशी का जो अक़द का दिन है, निकाह का दिन है, इसी की खुशी में हर बच्चे बच्ची के लिए, जो वालिदैन या बच्चे ख़ुद परेशान हैं, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम कर, बेहतरीन उनके लिए साथी फ़रहम कर जो उनके लिए बेहतर हो आने वाली ज़िंदगियों में, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ज़्यादा थोड़ी ये प्रॉब्लम बढ़ गई है शादी की, रिश्ते मिलने की, जोड़ों की, तो उसके लिए आज दुआ गो हैं। और आज इंशाअल्लाह मफ़हूम इमामत पे भी बात होगी, लेकिन बात पहले होगी अक़द सानी पे, जो मौलाए कायनात और बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज बहुत खुशियाँ मनाते हैं बहुत से लोग, आज के दिन मिलाद का भी इंतज़ाम करते हैं। हम भी आपके साथ आज यहाँ इंशाअल्लाह मुबारकबाद भी दी है। आप भी कॉल करके कोई मनक़बत पढ़ सकते हैं, कोई खुशी का कलाम अगर आपके पास है तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। अभी सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है फ़िक्र फ़र्दा है, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है, क़ुरबानी की ईद करीब है, और उसके हवाले से हमने कोशिश की है कि क़ुरबानी के हवाले से बहुत से सवालात ज़हनों में उठते हैं, तो ये जो कोशिश करेंगे ईद तक आपके लिए फ़िक्र फ़र्दा में क़ुरबानी के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से ही आलिम दीन से आप गुफ्तगू सुन सकें। कोई सवाल अगर एक्स्ट्रा हो तो जब हमारे आलिम दीन हमारे प्रोग्राम में आएंगे तब भी आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलते हैं सबसे पहले सेगमेंट फ़िक्र फ़र्दा की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मौज़ूअ गुफ्तगू क़ुरबानी, और हमारी इस गुफ्तगू का उन्वान है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिमुस्सलाम का इम्तिहान। खुदावंद तबारक व तआला ने हर नबी से और हर वसी से, बल्कि अगर ये कहा जाए तो ऐन हकीकत है कि बल्कि हर इंसान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इम्तिहान लिया, क्योंकि इस दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इम्तिहान ही के लिए खल्क़ किया। और इरशाद हुआ अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम, और वो कि जिसने मौत और हयात को खल्क़ किया ताकि तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए। अब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम और उनके औसिया अलैहिमुस्सलाम के दर्जात क्योंकि बहुत बुलंद हैं, तो उनसे इम्तिहान भी बड़े लिए गए। लिहाजा हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी बहुत सख्त ज़िंदगी थी। विलादत के बाद काफ़ी अरसे तक पोशीदा रखा गया आपकी विलादत को, और काफ़ी अरसे तक आपकी वालदा ने आपको छुपा के रखा। फिर एक वक्त आया कि जान तो महफूज हो गई, लेकिन उस माशरे में बहुत सारी मुश्किलात थीं, और उन्हीं मुश्किलात में से एक मुश्किल थी
کہ جو حضرت ابراہیم کے لیے بہت بڑی مشکل تھی، اور وہ مشکل تھی بت پرستی۔ اور اس معاشرے میں حضرت ابراہیم نے پرچم توحید کو سربلند کیا، اور پرچم توحید کو سربلند کرنے کے جرم میں آپ کے ساتھ سختیاں بھی ہوئیں، آپ کو آگ میں بھی ڈالا گیا، اور اس کے بعد آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پرچم توحید کو سربلند کرتے ہوئے گزری، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے شادی کی تو ایک نیا امتحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا اور راضی رہے، اور کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ بڑھاپے تک دعا کرتے رہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہوا۔ لہذا پہلے مرحلے میں ارشاد ہوا رب حب لی من الصالحین۔ اب یہ دعا آپ نے بڑھاپے میں کی، اس دعا میں بھی ہمارے لیے درس ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کی شادی جوانی میں ہوئی، بچے کی خواہش جوانی سے تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا نہیں کیا۔ دعا آپ نے جوانی سے کی، لیکن آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، لیکن آپ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بڑھاپے کی منزل پر پہنچ گئے، اور ایک ایسے مرحلے میں آپ نے قدم رکھا کہ اس زمانے میں بھی، اس عمر میں اولاد کا تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں جو ایک درس ہے وہ یہ کہ ہمارا کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، اور قبول کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے دعا کرنا، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم دینا۔ ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے خود ہم نے ایک سوال کیا کہ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی اور دل تنگ ہو جاتا ہے، عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے ایک جملہ کہا کہ جس کے بعد خود بھی انہوں نے تبسم فرمایا اور ہمیں بھی ہنسی آئی، اور اس جانب توجہ رہے کہ وہ ایک بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے، لیکن اس کے باوجود مومنین کو خوش کرنے کے لیے کبھی کبھی وہ بہت ہی لطیف مزاح بھی فرماتے تھے۔ لہذا انہوں نے جواب دیا ہمارے سوال کے بعد، جبکہ وہ ہماری عمر سے بھی آشنا تھے، اور اس وقت ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 26 سے 27 سال تھی۔ تو آپ نے فرمایا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم نے 40 سال دعا کی ہو اور قبول نہ ہوئی ہو؟ اب انہیں بھی یہ معلوم تھا کہ ہماری عمر 40 سال نہیں ہے، اور ہمیں بھی یہ معلوم تھا، لیکن اس جملے میں جو چیز پوشیدہ تھی وہ یہ کہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فقط دعا کرے، حتیٰ اگر 40 سال بھی قبول نہ ہو تو اس کا دل کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے تنگ نہ ہو، کبھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے مایوس نہ ہو۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اگر مصلحت ہوئی تو وہ اسے قبول فرمائے گا، اگر ہمارے لیے یہ چیز مناسب ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جب کہا جاتا ہے کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو یہ نظریہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ ان کی دعا بھی فوراً قبول نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ دعا کرتے تھے، دعا کب قبول ہو اس کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر تھا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی سے دعا کی اور بڑھاپے میں دعا قبول ہوئی۔ پھر امتحان کا اگلا مرحلہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بہترین فرزند سے نوازا، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ بیوی اور بیٹے کو بیابان میں چھوڑاؤ۔ کون سا بیابان؟ مکے کا بیابان۔
لہذا بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ جب حضرت جبرائیل نے یہ حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پہنچایا اور حضرت ابراہیم کو لے کے چلے، تو جب وہ کسی سرسبز و شاداب وادی سے گزرتے تھے تو حضرت ابراہیم سوال کرتے تھے کیا یہاں پر؟ تو حضرت جبرائیل جواب دیتے تھے یہاں نہیں۔ اسی طرح سے مختلف جگہ کے لیے آپ نے سوال کیا، یہاں تک کہ ایک بالکل بیابان میں حضرت جبرائیل حضرت ابراہیم کو لے کے آئے اور بتایا کہ یہاں پر۔ اب اس بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرزند سے نوازا، اور اب اللہ کا نیا امتحان ہے کہ اس فرزند کو بیابان میں چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ واقعات تفصیل سے اس وقت بیان نہیں کیا جا سکتا، غرض یہ کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم اس بیابان میں چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ نے صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ آپ ہر دفعہ صفا اور مروہ پر جاتی تھیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ شاید کچھ پانی کا انتظام ہو جائے، کوئی قافلہ گزرے، اسے مدد کے لیے پکارا جائے، اس سے کچھ پانی مانگا جائے۔ تو پریشانی کے عالم میں آپ نے 7 چکر لگائے۔ اسی دوران کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے چشمہ جاری ہے۔ آپ نے گھبرا کے کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا، اور اسی وقت سے اس پانی کے چشمے کا نام پڑ گیا زمزم۔ تدریجاً لوگوں نے جب پرندوں کو اس جگہ پہ آتے ہوئے دیکھا تو قبیلہ جرہم نے بھی اس جگہ آنے کا ارادہ کیا، تو کیا دیکھا کہ ایک خاتون ایک بچے کے ساتھ ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہے۔ ان سے اجازت چاہی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لینے کے لیے کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے اجازت دی، تدریجاً قبیلہ جرہم مکہ کی سرزمین میں آباد ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نیا امتحان ہے، ایک بڑا امتحان ہے، اور وہ امتحان یہ ہے کہ حکم ہے کہ اپنے فرزند کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم اس کام کو بھی انجام دینے کے لیے تیار ہیں، اور ساتھ ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پس اس جانب توجہ رہے کہ تمام زندگی سختیوں میں گزری، پرچم توحید کو بلند کرتے ہوئے گزری، آگ میں ڈالا گیا، جلا وطن کیا گیا، نمرود کی جانب سے بہت ساری مشکلات اٹھائیں۔ اب بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کی نعمت سے نوازا، پھر حکم ہوا کہ اسے بیابان میں چھوڑ دو، پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ اب اسے ذبح کرو، لیکن حضرت ابراہیم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر 107 اور پھر اس کے بعد والی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جن میں شروع کی آیات میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، اور پہلے مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ان الفاظ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب حب لی من الصالحین، کیا میرے پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوا فبشرناہ بغلام حلیم، اور ہم نے ابراہیم کو ایک حلیم اور بردبار فرزند کی بشارت دی۔ فلما بلغ معه السعی، اور جب یہ فرزند اپنے والد کے ساتھ دوڑ دھوپ اور مشکلات اٹھانے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے والد، آپ وہ کریں جس کا آپ کو حکم ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلم وطلہ للجبین، اور جب یہ دونوں قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جبین زمین پر رکھ دی ذبح کرنے کے لیے،
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاہِیم، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو حقیقت کر دکھایا۔ کرنا چاہا اور وہ مجسم ہو کے سامنے آیا تو آپ نے اسے کنکریاں ماری۔ اور حج کی قربانی بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان سعی بھی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی یاد میں ہے۔ وہ ان اڈوں کو خالی کرانے کے لیے فتویٰ دیں، اے کاش 2 جزیرے سعودی عرب کے جو اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں، کبھی ان کے لیے فتویٰ دیں کہ ان جزیروں کو واپس لینا واجب ہے۔ اے کاش یہ کبھی مسلمانوں میں اتحاد کے لیے فتویٰ دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حزب اللہ کے لیے دعا کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں اور انہی کی اجازت سے سعودی عرب کا تیل امریکن پرچم کے ساتھ اسرائیل تک جا رہا ہے، اسے حلال قرار دیتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد تمام مسلمانوں کو مل کر پرچم اسلام کے دفاع کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واپس آ گئے خوبصورت سیگمنٹ فکر فردہ کے بعد، اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نماز ٹائمنگز کی طرف۔ جی آج منڈے کا دن ہے۔ لندن یو کے میں ظہر کا ٹائم ہوگا 1:05 پہ، مغرب ہوگی 8:42 پہ آج یعنی منڈے کی، اور ٹیوزڈے کی فجر ہوگی 3:58 پہ۔ پاکستان اسلام آباد نماز کے ٹائمنگز کچھ اس طرح سے رہیں گے۔ آنے والی مغرب 7:09 پہ ہے، فجر ہوگی کل ٹیوزڈے کی 3:47 پہ، اور ظہر ہوگی 12:14 پہ۔ یو ایس اے نیو یارک کا اسٹیٹ نماز کے ٹائمنگ ظہر 1:01 پہ، 8:13 پہ مغرب ہوگی، اور فجر ہوگی 4:49 پہ۔ ٹیوزڈے کی کوشش کرنی ہے اول وقت نماز، اور نماز شب کی بھی کوشش کرنی ہے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ریسیپی بریک، دیکھتے ہیں کچن میں کیا بن رہا ہے، ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ تو اپنے ٹاپک پہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ریسیپی بریک۔ السلام علیکم جی، آج آپ لوگ کے لیے بنا رہے ہیں ایک اور سینڈوچ کی ورائٹی جس کا نام ہے باربیکیو چکن سینڈوچ۔ یہ بھی بہت مزہ بنتا ہے، یہ بھی کولڈ سینڈوچ میں ہی آتا ہے۔ تو یہ کہ بچے اسکول پہ جا رہے ہیں، پکنک پہ آپ جا رہے ہیں، اینی تھنگ ایسا، شام کو چائے پی رہے ہیں اس کے ساتھ میں، کوئی گھر پہ چھوٹی سی پارٹی ہے تو آپ یہ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ دے بیسکلی کولڈ سینڈوچ، سمرز میں ان کا بہت مزہ آتا ہے کیونکہ دل کافی بھاری ہو جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، تو آپ کا دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ کچھ گرم چیز کھائیں، تو یہ سینڈوچز بہت اچھے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے بون لیس چکن لیا، اسے میں نے بوائل کیا اور اس کو میں نے شریڈ کر لیا، بالکل تھوڑا سا نمک ڈالا تھا تاکہ اچھے سے چکن میں ذائقہ آ جائے۔ باربیکیو کا ساس استعمال کریں گے، ریڈی میڈ استعمال کر رہی ہوں میں، HP کی استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ، سوری ہائنز کی، مائی مسٹیک، ہائنز کی استعمال کر رہے ہیں۔ کول سلو میں نے آپ کو پہلے بھی بنانا سکھایا ہوا ہے، تو یہ کول سلو ہے، لنک آپ کو ویڈیو میں دے دیا جائے گا۔ تھوڑے سے بیچ میں آپ پیاز ڈالیں گے، بہت ہی فائنلی آپ نے ان کو یہ دیکھیں سلائس کرنا ہے، پھر اس کا ذائقہ آپ کو آئے گا، ورنہ پھر بہت موٹا موٹا پیاز منہ میں آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کمپلیٹلی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا یہاں پر پیاز۔ اس کے بعد کچھ چاہیے ہوں گے چیز کے سلائسز، لیٹس استعمال کر رہی ہوں یہاں پر میں، اور بنز آپ اپنی پسند کے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر استعمال کر رہی ہوں بنز جس کے اوپر سیڈز ہیں۔ یہ ذرا تھوڑا سا ہیلدی آپشن ہے، اس لیے میں یہ والا استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ نہیں ملتا ہے، آپ سادے بنز، کروسون،
یا جس طرح بھی آپ کا دل چاہے اس میں اس کو بنا سکتے ہیں. لیکن کروسان میں تھوڑا سا ہیوی ہو جائے گا, ریزن بینگ کہ وہ آلریڈی بٹر سے ہوتا ہے بنا ہوا. تو یہ کہ وہ آپ کی اپنی چوائس پر ہے, لیکن آپ آسانی سے ان کو بنز وغیرہ میں یا بریڈ کے سلائسز میں ڈال کر کے بنا سکتے ہیں. تو یہ اس کی تمام چیزیں, سمپل ریسپی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے اس کو بنانا کس طرح. ایک بول لے لیں, اس میں آپ ایڈ کریں گے جو کہ بوائلڈ اور شریڈڈ چکن ہے. اگر کوئی پیسز آپ کو لگتے ہیں تھوڑے بڑے ہیں تو آپ چھوٹے کر سکتے ہیں, ورنہ کوئی اس میں ایشو نہیں ہے بڑے چھوٹے پیسز کا. دیٹس پرفیکٹلی فائن. اور اس طریقے سے یہاں پر آپ ایڈ کریں گے بالکل فائنلی جو سلائسڈ انینس ہیں. بہت سمپل ریسپی ہے اور بچے ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے گرمی میں بچے بھی بہت زیادہ فاس کرتے ہیں کھانے سے, تو یہ کہ سینڈوچز اور برگرز کی شکل میں وہ پھر ہر چیز کھا لیتے ہیں. تو یہ چلا گیا. اس کے بعد آپ اس میں یہاں پر ایڈ کریں گے جو کہ باربیکیو کی سوس ہے, اور پھر سے اچھی طرح یہاں پر چکن کے ساتھ آپ مکس کر لیں. اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے گرل کے نیچے رکھنا ہے. بنز جو ہیں میں نے اس کو بیچ میں سے ہاف کاٹ لیا, اور یہاں پر اب آپ چکن کی فلنگ کریں گے. اس کو دو طریقے سے آپ سرو کر سکتے ہیں. ایک جو میں یہاں پہ کر رہی ہوں یہ تھوڑا سا وارم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بنز آپ جب لے کر آتے ہیں آپ کو اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت سافٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کے بنز فریج میں پڑیں تو پھر آپ اس کو جو ہے مکھن لگا کر کے توے کے اوپر ہلکا سا سیک سکتے ہیں, وارم کر سکتے ہیں, وہ کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن کیونکہ میں بالکل فریش بنز لے کے آئی تھی تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر اس کو بالکل بھی جو ہے وارم کرنے کی. تو میں اسی طریقے سے اس پہ فلنگ لگا رہی ہوں. یہ ایک طریقہ ہے جسے وارم ہم سرو کریں گے. تو آپ پہلے اس پر چکن ڈالتے ہیں اور دوسری سائڈ پر آپ یوں چیز رکھیں گے. اور اسے آپ گرل کے نیچے رکھیں گے جب تک کہ چیز کمپلیٹلی میلٹ ہو جائے. تو پھر میں آپ کو نیکسٹ دکھاتی ہوں. اور اس کو جو ٹھنڈا سرو کرتے ہیں سینڈوچ, اس کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ سمپلی بنس کو آپ نے بیچ میں سے کاٹ لیا. اس کے بعد آپ اس پر جو ہے لیٹس رکھیں گے, لیٹس رکھ لیا. اس کے بعد جو یہ مکسچر ہے باربیکیو چکن کا, آپ اس کے اوپر اس طریقے سے سرو کرتے ہیں. یہ کولڈ سینڈوچز میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں آپ کو جو ہے وارم دکھا رہی ہوں, وہ بھی گرل ہو رہا ہے ذرا, جیسے چیز میلٹ ہوتی ہے میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں. اس میں جو ہے آپشن ہے کہ اگر آپ چیز بھی ڈالنا چاہتے ہیں دیٹس فائن, لیکن کولڈ کے اندر میں چیز پریفر نہیں کرتی ہوں. میں اسی طرح اس کو سرو کرنا چاہتی ہوں, لیکن اس پر جو ہے کول سلو ڈالا جاتا ہے. سو اس کو دو طریقے ہوتے ہیں سرو کرنے کے. اور اس پر پھر میں رکھوں گی ہوم میڈ کول سلو اسی طریقے سے. یہ ہمارا ہو گیا کولڈ سینڈوچ, اور اسی طریقے سے آپ اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں. تو دیکھیں وارم کا یہ ہوتا ہے کہ اس پہ چیز کمپلیٹلی میلٹ ہو جاتی ہے, اور پھر آپ اس کو یوں سرو کرتے ہیں. تو اسے بھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں, وارم اینڈ کولڈ سینڈوچز. تو اس طریقے سے آپ بناتے ہیں باربیکیو چکن سینڈوچز کولڈ اینڈ وارم. ٹھنڈی ڈرنکس کے ساتھ سرو کیجیے گا. بنائیے, آپ کو کیسا لگا دعا میں یاد رکھیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد. آج انشاءاللہ جیسے عرض کیا تھا کہ آج بات ہوگی مفہوم امامت پہ بھی, اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے
تو اس پہ بھی بات ہوگی، کیونکہ عقد ہوا تھا آج کے دن، مبارکباد بھی دیں گے اور ذکر بھی کریں گے. اور اس خوبصورت ٹاپک کے لیے مجھے جوائن کیا ہے انڈیا سے، مجھے جوائن کریں گے انڈیا سے مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے. اور آپ لوگ بھی جیسے گزارش کیے کہ کال کر سکتے. مفہوم امامت کیا ہے؟ امام کی ضرورت کیوں محسوس کی پروردگار نے اس دنیا کو خلق کرتے ہوئے، کہ جب میں یہ ہم لوگوں کو مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں، سوچا یہی ہوگا کہ ان کی ہدایت کے لیے اگر جنت اور دوزخ، یہ میرا اپنا ہے کہ جنت اور دوزخ بنا رہا ہوں تو ان کی ہدایت کے لیے بھی، کیونکہ عدل پسند ہے، خود خدا سب سے بڑا عادل ہے، اس نے ہمارے لیے اہتمام کر دیا کہ دیکھو یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، تمہیں لانے والے دوزخ کی طرف بھی ہیں اور جنت کی طرف بھی ہیں. اب تم کس کا انتخاب کرتے ہو؟ کیونکہ میں نے خود چنا، اور امام کو یا ہادی کو چننے کا حق صرف اسی پروردگار کو ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے. میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ میں اپنے اعمال کی اور میرا خدا گواہ ہے، تو خدا سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون کس پلڑے پہ کس مقام پر ہے. تو خدا نے جن ہادیوں کو ہمارے لیے بنایا وہ یقیناً اسی مقام پر ہوں گے کہ وہ ہمیں ہدایت کر سکیں. معصوم ہے، آئمہ معصومین علیہم السلام کا انتخاب پروردگار نے کیا. مفہوم امامت، اور آج جیسے عقد ثانی ہے اس پہ بھی بات ہوگی. مجھے جوائن کیا ہے انڈیا سے مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب نے، ان کو مبارکباد اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب. آج انشاءاللہ تھوڑا سا اگر پہلے گفتگو، آج عقد ہے، 2 جگہ عقد ہوا تھا، فرش پہ بھی اور عرش پہ بھی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سیدۃ النساء العالمین کا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. اما بعد. تمام حاضرین، ناظرین اور مشترکین و مشارکین کی خدمت میں عظیم الشان شخصیت جس کو علی و فاطمہ کہتے ہیں، آج ان کی عقد اور زواج کا دن ہے، لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور الہی آمین. آپ کو بھی بہت بہت مولا کا عقد مبارک ہو آمین انشاءاللہ تعالی. آمین. یہ بہت عقد اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہم فیملی لائف کس طرح سے گزاریں، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اور ایک دوسرے کا کیئر کرنا، خیال کرنا، ہیومینٹی اور مورالٹی کے ساتھ زندگی گزاریں. اسی موضوع پر آپ سے تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. مفہوم امامت. جی، مفہوم امامت کو اگر ہم تھوڑا سا بیان کرنا چاہیں کہ امامت خداوند متعال کا یہ جو اقدام تھا اپنی مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے، یہ کیوں کر وجود میں آیا؟ کیونکہ کیا سوچا ہوگا پروردگار نے ہمارے لیے ایسے ہادیوں کو خلق کیا جو معصوم ہیں اور صرف ہمیں ہدایت دینے. یقینی طور پر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے بشریت کی خلقت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع نہیں کیا. غور کیجئے گا، بشریت کی خلقت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع نہیں کیا. خدات کو اور ائمہ کو، معصومین کو پہلے خلق کیا، اس کے بعد پوری کائنات خلق کی. یعنی اہل بیت کی خلقت پہلے ہے اور بشر کی خلقت بعد میں ہے، تاکہ ایک لمحے کے لیے بھی بشر کی زندگی ہدایت سے خالی نہ رہے. سبحان اللہ. آج پوری دنیا کے تھنکر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو پڑھانا ہے تو ایک لیکچرر، ایک ریڈر، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے اس بک کو سمجھانے کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے. پروردگار عالم نے جو انسانی زندگی کے لیے، جو حیات آدمیت کے لیے، جو انسانی روح میں کمال پھونکنے کے جس کتاب کو اتارا، اس کتاب کے معلمین کو بھی ساتھ میں اتارا، تاکہ یہ کتاب اپنے رموز کو بیان کر سکے. اور قرآن مجید نے اس بات کی طرف اعلان کیا
کہ کسی بھی مذہب و مسلک یا حزب کا تعلق الگ شے ہے، بٹ ہم قیامت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں آپ کو امام کے ہی ساتھ بلائیں گے. لہٰذا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا امام کون سا اور کس امام کو آپ فالو کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ وسلم، محمد وعلی محمد. میری آواز آپ تک پہنچ؟ جی آغا صاحب بہتر ہے. سلامت رہے انشاءاللہ. پیغمبروں کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ولایت علی بن ابی طالب حصنی، من دخل حصنی امن من عذابی. علی بن ابی طالب کی ولایت عذاب سے لوگوں کو بچاتی. بے شک. عذاب سے بچنا ہے تو علی کی ولایت کو اختیار کرنا ہوگا. بغیر ولایت علی انسان معذب ہوگا، جہنم میں جائے گا. ولایت علی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے. یہ پیغمبروں کے پیغمبر کی حدیث ہے. اس کے بعد کہا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. ہم دو گراں قدر چیزیں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہیں، دونوں سے تمسک اختیار کر کے زندگی گزاریے گا، تب جا کر آپ کامیاب. فکر کی مزاج کی غلامی نہ کیجیے گا، قرآن اور اہل بیت کے بعد تب جا کر آپ محشر میں صحیح معنوں میں سرخ رو. اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا وہ غرق کا ہوا، وہ غرق ہو گیا. اہل بیت کی محبت، ولایت اس لیے ضروری ہے کہ نبیوں کے سروں پر جو ذمہ داری پروردگار نے کی تبلیغ کی، 1,24,000 پیغمبر پوری دنیا میں انسانیت کا پیغام دینے کے لیے، تو کیا پروردگار عالم 1,24,000 پیغمبر کے ساتھ ساتھ 12 امام اور نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن امامت کی ذمہ داری اور ہے، نبوت کی ذمہ داری اور ہے. بے شک. 1,24,000 نبیوں کا کمال جس ذات میں نظر آتا اسی کو امام کہا جاتا. اور امام نے ارشاد فرمایا انما مثل اہل بیتی فی هذه الامة مثل نجوم السماء كلما غاب نجم كلما غاب نجم طلع نجم. اہل بیت کی مثال ستاروں کی، ایک ستارہ غائب ہوتا ہے دوسرا ستارہ. سبحان اللہ. لہذا امامت ضروری ہے اور حیات انسانی ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے مفہوم کا آغاز کیا امامت کا، کہ خداوند متعال نے قیامت بنائی اور سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، تو ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو ہدایت ہی نہیں ملی، مجھ تک تو ہدایت پہنچی نہیں، تو خدا تو اتنا بڑا سب سے بڑا عادل ہے، وہ ایسے کیسے کر سکتا. بہت شکریہ آغا صاحب. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ چنے گئے ہیں ہادی پروردگار کی طرف سے، کیا کوئی ایک عام انسان کسی ہادی کو چن سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے. یعنی پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ خلیفہ بنانے کا حق صرف اور اختیار صرف خدا کو. کیا بات ہے. خلیفہ اور امام اور نبی صرف خدا بناتا ہے، بندے کسی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے. اگر بندوں نے خلیفہ بنایا ہے تو بنے ہوئے خلیفہ ان جیسے ہو سکتے ہیں، بٹ خدا کی طرف سے وہ نہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ اس ذمہ داری کو میں نے اپنے دست قدرت میں رکھا ہے. یعنی خلیفہ اور امام بنانے کا حق صرف خدا کو ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ آدم کی خلقت سے پہلے پروردگار عالم نے ملکوتیت کی سماعتوں میں اس بات کو انڈیل دیا تھا
اور پورے یونیورس کو سمجھا دیا تھا کہ خلیفہ صرف خدا بنائے گا، امام صرف خدا بنائے گا، نبی صرف خدا بنائے گا. یہ بات واضح ہے، لہذا اس میں کسی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ولایتی و ولایت اہل بیتی امان من النار، ہماری ولایت، اہل بیت کی ولایت جہنم کے شعلوں سے آپ کو نجات دے گی. آپ چاہتے ہو کہ جہنم کے شعلے آپ کو نہ جلائیں تو ہماری ولایت کو اختیار کر لو. اس کے بعد آگے بڑھ کے کہا الامامت ہے النور، امامت نور ہے. امامت کا کانسیپٹ آپ یہ نہ رکھیے گا کہ زمین پر موجود افراد امام کا انتخاب کریں گے. زمین پر بنے ہوئے امام جو ہوتے ہیں وہ نوری نہیں ہوتے. امام جو ہوتا ہے وہ نوری ہوتا. الامامت ہے النور. اس کے بعد کا وذالک قول، اس کے بعد پروردگار نے کہا آمنوا باللہ ورسولہ النور الذی انزل. تو امام نور کو کہتے ہیں. صادق نے واضح لفظوں میں دنیا انسانیت کو سمجھا. لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، پوری دنیا کے اندر زمین وائبریٹڈ، یہ زمین تباہ اگر زمین سے خالی رکھ دیا جائے. ایک امام کر پوری اس کائنات غیر ہو چاہے غائب ہو. جی بہت شکریہ. ہزاریہ جی بیچ میں بریک ہو گئی تھی، بہت شکریہ. میں چاہ رہی تھی لاسٹ اگر بات کو اب دہرا دیں تو شاید اس سے ہم پھر. میں یہ عرض کر رہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہ اگر زمین پر اہل بیت میں فرد کا یا امام نہ ہوتا، کائنات وائبریٹڈ، کائنات ختم، کائنات کی دلیل ہے کہ ایک امام چاہے ظاہر ہو یا جی بہت شکریہ آقا صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہم وہ خوش نصیب خدا، دیکھیے امام تو پوری کائنات کا امام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، خدا کی طرف سے چنا ہوا وہ ہادی جو ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں پروردگار نے منتخب کیا. اور ہم ہدایت آقا صاحب انہی سے لے سکتے ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ یقیناً جی، ہم ہدایت صرف اپنے انہی ہادی سے لے سکتے ہیں، کیونکہ جب قیامت کے دن پروردگار ہم سے سوال کرے گا تو وہ تب سوال کرنے کے اس میں ہے کہ وہ ہمارے لیے اس نے پورا بندوبست کر دیا. ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آقا صاحب کہ کوئی جو ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہماری ہدایت کے لیے، صبر کر کے، شکر کر کے اپنی زندگیوں میں بہت پرابلمز دیکھیں، تو ہمیں ان کی ان پرابلمز اور صبر اور شکر سے کیا سبق لینا چاہیے اپنی زندگیوں میں؟ امام اور معصوم، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بشریت کے لیے نمونہ عمل ہوتا ہے. سبحان اللہ. امام گفتگو کرتے ہیں تو دنیا انسانیت بولنا سیکھتی ہے. امام کلام کرتے ہیں تو آدمیت کو نہج تکلم عطا ہوتا. امام صبر کرتے ہیں، صبر کر کے پریکٹیکل بتاتے ہیں کہ صبر کس طرح سے کرنا چاہیے. اختیارات ہونے کے باوجود ہم ظلم نہیں کرتے کسی پر. ہم صبر کا مادہ جو بشریت کے اندر ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ بشر کیسے صبر کرے. ہم تو نور ہیں، انسانی شکل میں آ گئے. پریکٹیکل انسان کو اس کے اندر چھپے کمالات کو، انسانیت کی ان کمالات کو کر کے ایکٹیو کرتے ہیں کہ آپ صبر کیسے کریں، آپ سخاوت کیسے کریں، آپ عدل سے کیسے کام لیں گے، آپ اپنے مورل کو کیسے استعمال کریں. تو دنیا بشریت اہل بیت کی زندگی ہر وقت نمونہ. لہٰذا
اہل بیت کی زندگی کے ہر شعبے کو دیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. جی بے شک، بہت شکریہ. اور اسی لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو قول آپ کا بہت خوبصورت ہے کہ اے مسلمانوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان ہدایت کے لیے 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جس میں ایک قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میری اطرت اور اہل بیت ہیں. تم ان دونوں سے اپنا رشتہ وابستہ رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور یہ آپس میں ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں. مفہوم امامت اگر سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں امام کے مقام اور اس کی ضرورت کو سمجھنا پڑے گا. یقینی طور پر امام ضرورت حیات انسانی ہے. امام اگر کسی انسان کی زندگی میں شمولیت امام کی نہیں ہے تو انسان جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور یہ حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے بہت عظیم حدیث ہے. اس میں پیغمبر نے یونیورس کو بیدار کیا ہے اور بار بار بیدار کیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا رشتہ قوی ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے. جو قرآن کہے گا وہی اہل بیت کہیں گے. قرآن اہل بیت کی طرف ہدایت کرے گا اور اہل بیت قرآن کی طرف ہدایت کریں. دونوں کا رشتہ بہت قوی ہے اور آدمیت کو، انسانوں کو، یونیورس کو ان دونوں عظیم ہستیوں سے جدا نہیں ہونا ہے. کسی نے قرآن کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا تو وہ شخص تباہ ہے. بے شک. لہٰذا دونوں کو اپنے زندگی کے سامنے رکھنا ہوگا، ساتھ لے کر چلنا ہوگا، تب جا کر انسان کامیابی کے جاتے پر چل سکتا ہے انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں. اچھا، یقینی طور پر. بالکل. اور آغا صاحب، کتنا خوبصورت مقام ہے ہمارے ہادی کا، ہمارے معصومین علیہ السلام کا، کہ صرف آخرت کے لیے ہدایت نہیں کی، دنیا میں بھی آسانی پیدا کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے بھی اپنی زندگیوں کو اس طرح ہمارے لیے مثال اور نمونہ بنایا کہ اگر ہم چاہیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں نجات کا باعث بن سکتے ہیں. وہ راستے جو بتا کر گئے ہیں اور جو ہمارا ہادی اللہ پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے انشاءاللہ. یقینی طور پر اہل بیت اطہار نے دنیاوی جادوں پر چلنا، دنیاوی راستوں پر چلنا، دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے. اگر آپ کے دریچے پر ایک نان مسلم بھی آ جائے تو رسپیکٹ ہم، اس کا احترام کیجیے. اہل بیت اطہار نے دنیاوی زندگی میں بھی آپ کو جینے کا سلیقہ، طریقہ، انداز اور پورا سسٹم دیا ہے. بے شک. اسی سسٹم پر چلتے ہوئے آپ آخرت میں سرخ روح ہو سکتے ہیں. اہل بیت اسی ہستی کو کہا جاتا ہے جو دونوں کی ضمانت لے لیں، دنیا اور آخرت دونوں کی. دنیا کا کوئی رہبر نہیں ہے جو اپنی قوم سے وعدہ کرے کہ میں قبر میں آؤں گا سوائے ذات مولائے متقیان کے. صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی قوم سے، دنیا انسانیت سے کہا ہے میں قبر میں آ کر آپ کی مدد کروں گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مفہوم امامت کو سمجھیں. اسی بات کو لے کر امام محمد باقر نے ایک عظیم مولا فرماتے ہیں من ماتا، اگر کوئی مر جائے، ولیس لہ امام، ایسا شخص جو مر جائے بغیر امام، یعنی اس کے پاس کسی امام کی معرفت نہ، امام کی اتباع نہ کرتا ہو، امام سے محبت نہ کرتا ہو، تو کیا ہوگا؟ مات میتۃ جاہلیہ، یہ شخص جاہلیت کی موت مرے گا. جو بغیر امام مر جائے، جس کے پاس امام، وہ جاہلیت کی موت. تو یہ ایک ایسا ہے جس کی بنیاد پر ہر شخص کو غور کرنا ہوگا. بغیر امام زندگی بیکار ہے. ہم سے محبت اور امام کی اتباع ضروری ہے. جیسے یہ بھی واجب ہے کہ کوئی عبادت کی جائے تو وہ ولایت کے امامت، ولایت کے یقین کے ساتھ قابل قبول نہیں ہے بارگاہ پروردگار میں.
ہمیں یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ولایت کے ساتھ ہی اپنے تمام اعمال کو بارگاہ پروردگار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ آ جائے تو آج کل جو دنیا میں انتشار ہے، شاید امامت کا مقام، امامت سے محبت اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کی معرفت، ان سب چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو دنیا میں اگر مسلمانوں کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے شاید اس میں کمی آ جائے، کیونکہ ہم اپنی امام سے محبت اور معرفت سے بہت دور ہیں ابھی۔ یقینی طور پر اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر پوری دنیا غور کر لے، اہل بیت اور قرآن، جس طرح سے شافعی نے بھی ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کے لیے، اور یہ کہا کہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ پر نماز میں درود بھیجا جاتا ہے۔ نماز اللہ کی ہے، درود آل محمد پر ہو رہا ہے۔ سبحان اس اللہ۔ بات کو شافعی نے پوری دنیا کے سامنے رکھی، اس بات کہ بیدار ہو جائیے اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھ کے، کی منزلت کو سمجھ کے، زمین پر اہل بیت فضیلت لینے کے لیے نہیں آئے، فضیلت دینے کے لیے آئے۔ زمین پر اہل بیت اپنی شہرت کے لیے نہیں آئے، دنیا کو منزل کمال تک لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ جو آسمان کی بلندیوں پر ملکوتیت کو تسبیح و تحلیل کا سلیقہ سکھا رہے تھے، وہ زمین پر آئے، تکالیف برداشت کر رہے ہیں تاکہ انسان کو معراج کی طرف لے۔ سبحان اللہ۔ آئیے امام رضا دیکھیں کیا فرماتے ہیں کہ ان الامامتا زمام الدین، نظام المسلمین، فلاح الدنیا، عز المؤمنین۔ کہتے ہیں کہ امامت دین کا زمام ہے، انہیں دین ہے۔ جب انسان بلڈنگ کھڑا کرتا ہے، کسی بلڈنگ کو بناتا ہے، بنیاد رکھتا ہے، تو بنیاد ہی پر بلڈنگ قائم ہوتی ہے۔ مولا فرماتے کہ امامت دین کی بنیاد کا نام ہے۔ امامت کو بنیاد دین امامت، نظام مسلمین کو نظام مسلمین چلتا ہے تو امامت چاہیے۔ دنیا میں کامیابی امامت کی ضرورت ہے، اور مؤمنین کے طرف کا نام امامت۔ امامت بنیاد دین، امامت نظام مسلم، امامت صلاح الدنیا، امامت مومنین کی عزت، شرف اور فضیلت کا نام۔ بغیر امامت دنیا میں کامیاب ہے۔ جی بہت شکریہ۔ میرے پاس بھی 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں محبت اہل بیت کے سہارے کئی عمل صالح اور عبادت میں کوشش کو چھوڑ نہ دینا، اور نہ ہی عبادت کے بلبوتے پر محبت اہل بیت کو ترک کرنا، اس لیے کہ عبادت و بندگی محبت اہل بیت کے بغیر قبول نہیں ہے، اور محبت اہل بیت عمل صالح و بندگی کے بغیر قبول نہیں۔ اگلا سٹیپ ہم مان گئے مفہوم عبادت کو سمجھنے کے لیے کہ امامت کی ضرورت ہے، ان کی معرفت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں آپ فرما رہے ہیں، معصوم کا قول ہے کہ عمل ضروری ہے، اس محبت، اس معرفت، جب معرفت ہوگی تو واقعتاً ہم عمل کی طرف بھی جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں، یعنی صرف ہمیں امامت پہ یقین کافی نہیں ہے۔ یقینی طور پر لا ریب فیہ ہے، اہل بیت اطہار زمین پر آئے ہیں عبد کو معبود سے قریب کرنے کے لیے، سبحان اللہ، بندے کو خدا سے قریب کرنے کے لیے۔ یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صرف محبت کافی نہیں ہے، محبت عمل کی طرف لے کر آتی ہے۔ یعنی یقینی طور پر جو صاف اور شفاف محبت ہے وہ اس بات کی طرف بندے کو لے کر آتی ہے کہ وہ خدا سے قریب ہو جائے امام کے ساتھ۔ امام زمین پر آئے ہیں اپنے پرچم کرنے کے لیے نہیں، پرچم توحید کو بلند کرنے کے لیے، بندوں کو اس کے معبود سے قریب کرنے کے لیے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بغیر عمل محبت فائدے مند نہیں ہو سکتی، اور محبت بغیر عمل فائدے مند ہو سکتی۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دونوں لازم ملزوم ہے، محبت بھی چاہیے
اور عمل چاہیے، دونوں کے ساتھ انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن عمل کا بھی حکم دیتا ہے اور محبت کا بھی حکم دیتا ہے۔ اتقوا اللہ اسألکم علیہ المودۃ فی القربى، اہل بیت کی محبت چاہیے، اور قرآن کہتا ہے نماز کا حکم بھی حکم دیتا ہے، تو مال کا بھی حکم دیتا ہے، بھی حکم دیتا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ محبت اور معرفت اور پھر عمل، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم امام سے پہلے پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں اور اپنے اعمالوں کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، نیکی کی طرف لے کر جائیں، تاکہ بارگاہ پروردگار میں ہماری نیکیاں پہنچیں اور ان کی حفاظت بھی ہو سکے۔ شفاعت کا ہمیں بہت انتظار ہے اپنے معصومین علیہم السلام کی، لیکن جو ہمیں حق ادا کرنا ہے پہلے مفہوم امامت کو سمجھ کر اور امام کے اقوال پہ عمل کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر، تبھی جا کر ہمیں نجات مل سکتی ہے، کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک روز قیامت جس وقت جہنم کے اوپر پل قرار دیا جائے گا، اس سے صرف وہی شخص گزر سکے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا، اور وہ اجازت نامہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے۔ واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم ہے اور ثابت ہے عند الجمہور، سب کے نزدیک ثابت ہے کہ لا یجوز احد، کوئی شخص پل صراط سے گزر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علی کی طرف سے لکھا ہوا نامہ نہ ہو، سبحان اللہ۔ یعنی علی کی طرف سے اپروول نہ ہو، موافقہ نہ ہو، کوئی شخص گزر، اور کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تو عشق اہل بیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس بات کو، اہل بیت کی محبت کو مسلسل پیغمبر خدا نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، لہٰذا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے امام صادق صلی اللہ کیا علیہ غور سے سنیں۔ مولا فرماتے ہیں ان الامام یعرف الامام الذی من بعدہ فیؤسی الیہ، فرماتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے اپنے آتے ہوئے یعنی نیکسٹ امام جانتا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اسے علم ہوتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میرے بعد امام کون ہوگا۔ امام کی شناخت، امام کی پہچان یہ ہے کہ خود تو امام ہوتے ہوئے تو نیکسٹ امام ہوگا اس کے بارے میں دنیا کو بتا دے گا۔ اس کے بعد ایک عظیم حدیث مولا سجاد نے بتایا، بہت عظیم میسج ہے۔ اے دنیا کے لوگوں، کیا سمجھتے ہیں امامت کو اور قرآن کو؟ اور کیجئے، فرماتے ہیں الامام یہدی القرآن، امام قرآن کی طرف ہے، امام قرآن کی طرف ہے۔ آؤ قرآن سے منسلک ہو جاؤ، آؤ قرآن سے جڑ جاؤ، آؤ قرآن میں تدبر کرو، تعقل کرو، تفکر کرو۔ والقرآن یہدی الامام، قرآن امام کی طرف ہے، یہ بتاتا ہے یہ امام ہے، ان کی اطاعت کرو، ان کی اتباع۔ دونوں کا آپس میں آپ امتزاج ہے، لہذا توجہ دیں، اور قرآن میں بیچ کی محبت دونوں اسپیشل ہے، ہے مسٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آغا صاحب آپ نے جیسے فرمایا کہ دونوں کے ساتھ رہ کر ہی ہم انشاءاللہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی تھوڑا سا اور مفہوم عبادت خداوند متعال کی نظر میں ہمارے لیے اماموں کو منتخب کرنا ہدایت کے لیے ایکچولی کیا تھا، اس مفہوم کیا بنتا ہے؟ پروردگار عالم نے جو معصومین کا انتخاب کیا، اہل بیت کا انتخاب کیا، اور اس کائنات میں بشریت کی ہدایت کے لیے، نمائندگی کے لیے بھیجا، تاکہ معصوم جب ہدایت کرے گا تو کوئی بھی فرد بشر مستشکل نہیں ہو سکتا، اشکال نہیں کر سکتا، بے شک آبجیکشن نہیں کر سکتا، اس طرح سے کہ میرا ہادی میرے جیسا ہے، یا جس طرح سے میں نے خطا کیا ہے میرے ہادی نے بھی اس طرح سے خطا کیا۔ لہٰذا خلیفہ اور امام کا انتخاب اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا،
اور معصوم کو سبحان اللہ. جن کے ساتھ عصمت ہے، عصمت کے ساتھ اہل بیت کو اس دنیا میں کیا. اور ہادی کے لیے ضروری ہے معصوم، غیر معصوم ہادی، غیر معصوم امام. امام کی شرط کہ وہ معصوم. اب آئیے امام رضا اس طرح سے وعدے کیا، الامام المطہر من الذنوب. امام وہ ہوتا ہے جو ذنوب سے پاک ہے. امام وہ ہوتا ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اور امامت کا دعویٰ، وہ امام نہیں ہو سکتا. والمبرع عن العیوب، اور امام وہ ہوتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہوتا ہے. عیوب معصوم ہیں. ایک ہادی کے لیے، ایک امام کے نمبر کے لیے ضروری ہے پاک و پاکیزہ ہو، ذنوب سے اور عیوب سے بھی. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور جب خدا نے چنا تو آغا صاحب یہ تو ہمارے لیے یقین کی بات ہے کہ یہی ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر نجات کی طرف لے جائیں گے. اور اگر ان کی زندگیوں میں دیکھیں تو بہت سے معصومین سے سوال بھی کیا گیا. ہم نے عالم دین سے سنا کہ آپ کی شفاعت، اب تھوڑی سی اگر انہی آئمہ معصومین علیہم السلام کی اس شفاعت پہ بات ہو جائے کہ ہم نے معرفت جس حد تک بھی حاصل کی، کوشش بھی کی اپنی زندگیوں کو ان کے کہنے پہ چلانے کی، تو کیا شفاعت کے لیے صرف یہی ضروری ہے کہ معرفت ہو؟ شفاعت کے لیے معرفت کے ساتھ ساتھ اطاعت خدا بھی ضروری ہے. بغیر اطاعت خدا، بغیر عبادت خدا شفاعت ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبادت ضروری ہے، یعنی بندے کو خدا سے بھی قریب ہونا اور امام سے بھی قریب. ٹھیک ہے. نہ امام کو چھوڑ سکتا ہے نہ خدا کو چھوڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے خدا کو چھوڑ دیا، امام کو لے لیا، یہ گمراہ ہے. کسی نے صرف امام کو لیا، خدا کو وہ بھی گمراہ. خدا کو لے لے اور امام کو دے، وہ بھی. ٹھیک ہے. یعنی دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے اپنی نجات کے لیے، اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوارنے کے لیے. مفہوم امامت کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی. آج عقد کا بھی دن ہے اور میں چاہوں گی تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈالیے کہ قول معصوم ہے کہ اگر مولا کائنات نہ ہوتے تو شاید بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کوئی ہمراہ یا ہم سفر نہ بن سکتا. مفہوم پیش کیا ہے قول کا. جی، مولا متقیان کا اس دنیا میں کوئی کفو نہ ہوتا، سوائے فاطمہ کے علاوہ کوئی کفو نہیں، سلام اللہ علیہ. اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا علی کے علاوہ کف نہیں، کوئی کفو نہیں ہے. جی بالکل. کفو کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ اس جیسے، یعنی علی فاطمہ جیسے اور فاطمہ علی جیسی. سبحان اللہ. آغا صاحب ایک کالر لے لوں؟ جی بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروگرام آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور میری باتیں بھی چونکہ میں پنجتنی ہوں اس لیے کھری کھری اور بہت اچھی سچی باتیں ہوتی ہیں. امید ہے آپ غور سے سنیں گے اور جواب بھی قبلہ دیں گے. میرا مطلب ہے اطاعت اللہ، اطاعت نبی ہے، اور اطاعت نبی اطاعت علی ہے، اطاعت علی امام حسن اور حسین ہے. تو یہ ہے کہ جو عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی صرف عبادت سے پناہ مانگی، اس کے ساتھ حقیق العباد جو ہے اس کو جوڑنا ہے کہ بندوں کے کیا حقوق ہیں. پہلی بات تو میری یہ ہے. دوسری بات یہ ہے میری کہ یہ جو ہمارے جب سے کتنے سو سال پہلے کوئی چیز پیدا ہوئی جس نے اسلام کو نقصان ہی نقصان دیا ہے، تو اس کو ہم کیوں نہیں ختم کرتے؟ اس شیعہ نے اور سنی نے اسلام کو اور دنیا کو فساد میں ڈالا ہوا ہے اور بہت نقصان دیا. اس کو آپ ختم کریں عمران خان کی حکومت میں. جی بہت شکریہ. الہی آمین. بس دعا کیجئے کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. کل 14 اگست بھی ہے اور ہم کوشش کریں گے، لیکن آج بات ہو رہی ہے
इमामत की, मफ़हूम इमामत की, हमारे लिए उन चुने गए लोगों की, उन हस्तियों की जिन्हें खुदा ने चुना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी रोज़ीना आपको बेटी। फरा और मौलाना साहब को मेरा बहुत बहुत सलाम, वालेकुम और अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की अक़ीदत मुबारक भी देती हूँ खैर तो मुबारक। सब सुनने वालों को और पूरे अहमदाबाद को। तो मौलाना साहब आज के दिन के मुबारक से मेरे बेटे के लिए भी दुआ करना कि उसका भी अच्छा हम सफर मिल जाए। इस दिन के हवाले से आप दुआ करना, आप भी और फरा बाकी आप भी। तो बहुत अच्छा लग रहा है मौलाना साहब की बातें सुन रहे हैं, तो दुआ में शामिल रखना। तो इंशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे। अगर नेक्स्ट कॉलर नहीं है तो हम अपनी गुफ्तगू की तरफ दोबारा आएंगे। जी आगा साहब। खुदा सलामत रखे। यकीनी तौर पर जो हमारे पहले कॉलर थे, पूरी दुनिया अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पर अमल कर ले कि अहले बैत और कुरान दोनों को हमें साथ लेकर चलना, तो कहीं कोई इंतशार नहीं होगा। बिल्कुल मिजाज की ग़ुलामी नहीं करना चाहिए, हमें हुक्म रसूल के मुताबिक चलना है कि अहले बैत की मोहब्बत मुस्तहब नहीं, वाजिब है। सुभान अल्लाह। बग़ैर मोहब्बत से अहले बैत कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। बेशक। और हमारे अहले सुन्नत भाई को भी खुदा सलामत रखे, इलाही आमीन। वो भी अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं। और फिर दुनिया अगर अहले बैत के रास्ते पर आ जाए तो इत्तेहाद भी हो सकता है और तमाम प्रॉब्लम्स का खात्मा भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। आज थिंकर्स ये कहते हैं कि पुअर्टी को खत्म करना है तो अली की सीरत की स्टडी की जाए, यानी अली ने जो सिस्टम दिया है उस सिस्टम पर अमल किया जाए तो पूरी दुनिया से पुअर्टी का खात्मा हो सकता है। जहालत को खत्म करना है तो अहले बैत की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है, तब अहले बैत। तो हर मकाम पर अहले बैत की जरूरत है। ऐसा हम से डीपली मोहब्बत करें और बैत के मुताबिक, रसूल खुदा के मुताबिक, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारें। खुदा सलामत रखे। जिन लोगों का क्या है, खुदा उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। इलाही आमीन, इलाही आमीन। लास्ट मेरे पास 10 मिनट्स रह गए हैं, बल्कि 7-8 मिनट्स हैं। मैं चाह रही थी अगर हम थोड़ा सा मफ़हूम इमामत को हम समराइज़ कर दें। बहुत शुक्रिया आगा साहब। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मैं 1 मिनट लूँगा, नेट शायद आवाज़ क्लियर नहीं है, जी दुरुस्त कर लूँ। 1 मिनट। जी बहुत शुक्रिया आगा साहब। हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे, दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं और आज हमने बात करने की है और इंशाल्लाह करते रहेंगे इमामत के फ़लसफ़े पर, मफ़हूम इमामत पर। क्यों इमाम को चुना परवरदिगार ने हमारे लिए, अल्लाह ये चाहता है हम इनकी मारिफत हासिल करें, इनके बताए हुए रास्ते पर चलें, इनसे मोहब्बत में लपेट कर अपनी नेकियों को खुदा के बारगाह में पहुँचें। और यकीन कीजिए कि इनका वसीला खुदा तक हर दुआ को पहुँचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग वसीला है। बल्कि हम डायरेक्ट भी मौला से कह सकते हैं, मौला हमें आपसे चाहिए। ये वो हस्तियां हैं जो मर्ज़ी खुदा से अपनी ज़िंदगियों को गुजारती हैं, जो खुदा चाहता है। क्या जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के अल्फाज थे दरबार यज़ीद में कि मैंने तो खुदा की तरफ से सिर्फ़ अच्छा ही देखा, रोशन ही देखा, मफ़हूम है, और बेहतर ही देखा। हम इन हस्तियों से, अहले बैत के घराने से, मफ़हूम इमामत के साथ साथ अगर अहले बैत से ताल्लुक़ रखने वाली जो उन हस्तियाँ जो मासूम भी नहीं हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों को इस खूबसूरत अंदाज से गुजारा कि हम रास्ता ढूंढने के लिए अगर इनकी तरफ
صرف نگاہ اٹھا کر رجوع کریں، دل سے چاہیں کہ ہمیں ان کے راستے پر چلنا ہے جو ہماری ہدایت کے لیے خدا کی طرف سے چنے گئے، تو آپ سوچئے کہ راستہ کتنا روشن ہوتا چلا جائے گا۔ اور اہل بیت کے گھرانے میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لحاظ سے ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک مثال ہے۔ اگر عورتوں کو چاہیے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ جی آغا صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ جی آغا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بیدار کیا ہے لوگوں کو، فرماتے ہیں یدعا کل قوم بے امام زمانہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر فرد، ہر قوم بلائی جائے گی محشر میں اپنے زمانے کے امام، جی کتاب اللہ و سنت نبی ہیں، اور کتاب کے ساتھ اور سنت کے ساتھ، جی یعنی ٹھیک، محشر میں امام کی ضرورت ہوگی، کتاب کی ضرورت ہوگی اور امام کی ضرورت ہوگی۔ جی بہت شکریہ آغا صاحب۔ ایک کالر لے لوں؟ جی بالکل۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون میری بہن کہاں سے؟ لاہور سے ہے وہ شیر بھائی۔ جی فرمائیے۔ بہت معذرت، آپ نے ٹی وی کا والیوم اگر بند کر دیتی تو شاید ہم آپ کو بہتر انداز سے سن سکتے۔ ابھی ہیں ہمارے پاس 4-5 منٹس، اگر آپ کال کریں گے تو ہم ضرور آپ سے بات کریں گے۔ جی آغا صاحب۔ فرماتے ہیں امام سجاد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ میسج کنوے ہو جائے۔ فرماتے ہیں الامام منا لا یکون الا معصوما، امام جو ہوگا وہ معصوم ہوگا۔ بے شک۔ ولیست العصمت فی ظاہر الخلقہ، عصمت جو ہے معصوم کے ظاہر خلقت میں صرف دکھائی نہیں دے گی، فیعرف بہا ولذالک لا یکون الا منصوصا، امام کے لیے شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ وہ منصوص من اللہ ہو۔ What does it mean؟ یعنی امام جو ہوگا وہ خدا کی طرف سے بن کر آئے گا زمین، یعنی خلقتاً وہ معصوم ہوگا اور منصوص ہوگا، یعنی اس کی امام ہونے کی گواہی ایک نبی دے گا، سبحان ایک اللہ، معصوم دے گا، سبحان اللہ، قرآن دے گا، بے شک، تب جا کر وہ نبی ہوگا، بے شک۔ امام ہوگا، ہادی ہوگا۔ تو شرط امامت یہ ہے عصمت بھی ہو اور منصوص من اللہ ہو۔ آپ سنیے امام کاظم نے کیا کہا، ان الامام، کاش اگر اس حدیث پر دنیا غور کر لے تو عظمت امام اور امام کی فضیلت پوری دنیا کے سامنے آ جائے۔ غور کیجئے گا ایک لفظ پر، ان الامام لا یخفا علیہ کلام واحد من الناس، امام اسے کہتے ہیں جو پوری دنیا کے لوگوں کے کلام کو، لغت کو، زبان کو، لینگویج کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، بولتا ہو، سمجھا سکتا ہو۔ اس کے بعد کہا ولا طیر ولا بہیمہ ولا شیء فی الروح فمن لم یکن هذه الخصال فیہ فلیس ہوا امام، امام وہ ہوگا جو لوگوں کی لغت کو، کلام کو، بیان کو، لینگویج کو سمجھتا ہو، صرف لوگوں کی نہیں، طیر کی، پرندوں کی، جانوروں کی، سبحان اللہ، زبانوں کی جانتا ہو، سمجھتا ہو، گفتگو کر سکتا ہو، اس کو امام کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں۔ اس کی حدیث ہے امام کاظم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کاظم نے اب یہ صفتیں کے اندر پائی جائیں، جو تمام انسانوں سے کر لے، مروں سے بھی بات کر لے، ہندوں سے بھی بات کر لے، وہ خلیفہ بھی ہے، امام بھی ہے۔
اگر یہ خصال، خصلتیں، یہ صفتیں، یہ خوبیاں اندر نہ پائی جائے امام سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے آج مفہوم امامت، امام کی کچھ صفات جو ہم جس حد تک بیان کر سکتے ہیں، ان کی معرفت، ان کی محبت اور ان کی محبت اور معرفت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں عمل کو بھیجنا، باعمل ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یقینی طور پر میں تمام ناظرین اور حاضرین کی خدمت میں بصد ادب و خلوص یہ گزارش کرتا ہوں، آپ کہیں بھی رہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ ہم سب کو جانا ہے، ہم لوگوں کی ٹکٹ بک ہے، وی ہیو ٹو ڈپارچر۔ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر رضائے پروردگار، رضائے خدا اور رضائے اہل بیت، رضائے رسول، ان کے لیے کام کرنا ہے اور زندگی گزار کر، بہترین گزار کر اس کائنات سے چلے جائیں۔ بے شک، یہ زندگی بہت مختصر ہے، ہر جانے والا آنے والے کے بارے میں متوجہ کر دیتا ہے کہ آج میرا لاشا لے کے جا رہے ہو، کل تمہارا لاشا جائے، لہٰذا بیدار ہو جائیں۔ میرے یوتھ، میرے جوانان، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آپ پریکٹیکل مولا کی محبت میں ڈوب جائیے بے شک، اور خود کو اس انداز سے پیش کیجئے کہ وقت کا امام آپ کو اپنا کہہ سکے، وہ سیرت اپنائیے۔ دوسروں پر کمنٹس نہ کیجئے کون کیسا ہے، ہم کیسے ہیں، یہ سوچنے کی ضرورت، ہم بولتے کیسے ہیں، ہم کلام کیسے کرتے ہیں، ہم رہتے کیسے ہیں، ہم پریکٹیکل ہیں کہ نہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں، پروردگار ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل بیت سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ الہی عنایت فرما، الہی پریکٹیکل چاہنے والا بنا، الہی آمین، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، صلی اللہ علیہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آ، ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کر، ایک راستے پر آ کر الہی آمین، منتظر المہدی صلی اللہ عجل علیہ اللہ وسلم، فرجہ الشریف کا انتظار کریں، صلی اللہ اور محمد ہم وسلم۔ سب خدا اپنے نوکروں میں شمار۔ پروردگار انل کو کامیاب فرما، تمام حضرات جنہوں نے دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل انکا سمیع العلیم، یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ضرور آپ سے فیضیاب ہوں گے، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ شکریہ، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تمام محترم کالرز کا بھی شکریہ جنہوں نے آج آ کے پروگرام میں شرکت کی۔ کل انشاءاللہ نئے گیسٹ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔